जो अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे जहाँ भी होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा, मेरा नाम है हिना और बच्चों हम पढ़ रहे हैं जुमा अफ्तम उर्दू की किताब में से बाब शिशम, जिसका उन्वान है इंसानियत का अदराग और माशरती शऊर। आज हम पढ़ेंगे सबक 6.3 और इसका दूसरा लेक्चर। कल हमने सबक 6.3 का पहला लेक्चर पढ़ा और जो कि जुबान शनासी से मुतल्लिक था। आज इसका हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे और हमारे सबक का उन्वान है खिदमत खल्क। हमारा आज का जो हासिल तालुम है वो है पढ़ना की फहरिस्त से तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना। बच्चों आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा, लेकिन अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं और आज देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज बाब मौलम या मौलमा बाब शिशम के पहले दो असबाल 6.1 या 6.2 किसी में से भी कोई इक्तबास मुंतखब करेंगे और तलबा से उसकी बुलंद ख्वानी करवाएंगे। लिहाजा आपने मौलम या मौलमा की बात बहुत तवज्जो से सुननी है। जो सफ़ा नंबर कहेंगे, जो सबक नंबर कहेंगे, आप वो निकालेंगे और जो इक्तबास वो आपको तफीज़ करेंगे वो आप उन्हें पढ़कर सुनाएंगे। किस तरह? दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ। लिहाजा यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सर अंजाम दे। बहुत खूब प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे? अब हम बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, यानी अपने सबक का आज के लेक्चर का हम बाकायदा आगाज करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए आज आपको सबक 6.3 का पहला निफ्स पढ़ाया जाएगा। वक्त जाया नहीं करेंगे, खास अल्फाज की तरफ बढ़ेंगे। हस्बे मामूल, तायराना निगाह, माजूर, कासिर, मजरू, फलाह और बहबूद, मुस्तहिक, शोबाजात और खतीब। ये वो ख़ास अल्फाज हैं जो आज के सबक में या सबक 6.3 में कल के रोज़ भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज हमने पहला निफ्स पढ़ना है। मौलम या मौलमा जैसे ख़ास अल्फाज पढ़े, इनके मायने और मफहूम बच्चों को ज़रूर बताएं। यह पहला इक्तबास इंसान के बरतर मखलूक होने की जहां और कई वजूहात हैं। बच्चों आपने तलफ़ुज़ पर बहुत तवज्जो देनी है। जहां और कई वजूहात हैं, इनमें से एक वजह खिदमत खल्क भी है, जिसे सादा और आम फहम जुबान में दूसरों के लिए जीना से ताबीर किया जाता है। खिदमत खल्क और मखलूक के काम आना ही जिंदगी के असल रंग से हमें आशना करता है। अब यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि जेर नहीं है और हमने जुमले को मुकम्मल उसके मुताबिक करना है, तो लिहाजा हम खिदमत खल्क की बजाय बढ़ेंगे खिदमत खल्क और मखलूक के काम आना ही जिंदगी के असल रंग से हमें आशना करता है। असर हाजिर में खिदमत खल्क वक्त की अहम तरीन ज़रूरत भी है और बड़ी इबादत भी। ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ खिदमत खल्क का जज्बा असरअंदाज ना होता हो। हम इस माशरे में इसके कई मज़ाहिर देखते हैं और ख़ुद भी इनमें अमलन शामिल हो सकते हैं। दुखी और रंजीदा इंसान के दुख दर्द को बांटना और इसे हौसला देना हसूल जन्नत का सबब है। किसी मजरूह दिल पर उल्फत और शफकत का मरहम रखना अल्लाह ताला की खुशनुदी का जरिया है। किसी मुफलिस और मफलूकुल हाल मकरूज के साथ माली मावनत रब ताला की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जा करना है। किसी बीमार की इयादत करना मुसलमान के हकूक में से भी है और ये नबी रहमत की सुन्नत व आदत भी है। बूढ़ों की खिदमत और उनके आराम और राहत का सब बाइस बनना जवानों के लिए बाइस सादत अमर है। भूखे को खाना खिलाना अजीम नेकी और अमान की अलामात में से एक है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस बात को बेहतरीन इंसान की निशानी करार देते हैं और फरमाते हैं, लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरे। अच्छा, ये पहला इक्तबास जिस तरह मैंने पढ़ा है, मौलम या मौलमा भी खुद पढ़ेंगे और बताएंगे। जैसे यहाँ पर आप ये देखिएगा, बाइसे सादत अमर यहाँ पर, ठीक है, ताकि बच्चों को इसका तलफ़ुज़ अदा करना आए। जैसे वो ये ना पढ़ ले जवानों के लिए बाइस सादत अमर है, तो ये है बाइसे सादत अमर। इसके साथ साथ एक और जगह भी, और ये नबी रहमत, ठीक है,
یہاں پر بچوں آپ نے بڑیے کی آواز ذرا لمبی لے کر جانی ہے، یہ نبی رحمت کی سنت و عادت بھی ہے۔ اب یہاں پر بھی عصر حاضر، لہٰذا معلم یا معلمہ خود تلفظ اس کا ادا کریں گے تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ کہاں پر انہوں نے آواز لمبی لے کر جانی ہے۔ اگر کہیں پر رموز اوقاف اعراب کا استعمال، رموز اوقاف نہیں، اعراب کا استعمال نہیں ہوا لیکن معلم یا معلمہ خود بتائیں کہ تلفظ کس طریقے سے ادا ہونا ہے۔ یہاں پر ہمارا پہلا نفس ختم ہوگا، تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اور جب معلم یا معلمہ بلند خوانی مکمل کر لے تو یہ والے سوالات بچوں سے ضرور پوچھیں کہ خدمت خلق سے کیا مراد ہے، اور یہاں پر بھی ایک سوال موجود ہے، یہ بھی ان سے ضرور پوچھا جائے کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس میں آپ کو کس حد تک سمجھ میں آیا ہے۔ بلند خوانی مکمل کرنے کے بعد جب ہم سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں، پہلا نفس پڑھتے ہیں یا دوسرا نفس پڑھتے ہیں، تو ہر بار میں یہی بتاتی ہوں کہ معلم یا معلمہ بلند خوانی جب مکمل کر لیں، بچوں سے پوچھیں کہ کسی لفظ کا تلفظ ادا کرنے میں انہیں مشکل تو پیش نہیں آ رہی، کسی جملے کا مفہوم سمجھنے میں انہیں مشکل تو پیش نہیں آ رہی، اور بچوں آپ نے بھی ہچکچانا نہیں ہے، بلکہ معلم یا معلمہ سے اجازت لینی ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کہاں پر مشکل پیش آ رہی ہے تاکہ وہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی کر سکے۔ اور یہ بات آپ مجھے کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھنے میں ہمیں مشکل آ رہی ہے تاکہ آپ کو بتایا جا سکے۔ اس کے فوراً بعد ہی ایک سوال تفویض کیا جاتا ہے بچوں کو، جو کہ متن سے ہی متعلق ہوتا ہے کہ متن کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات آپ نے منتخب کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں پر 1، 2 اور 3 سوالات ہیں۔ خدمت خلق کا مطلب ہے بیمار انسان کی عیادت کرنا شامل ہے اور دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات آپ درست جواب منتخب کریں گے، کتاب کا کام ہے، جماعت میں ہی آپ اس کو حل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کی سرگرمیوں کی طرف تاکہ درست تلفظ کے ساتھ عبارت پڑھنا آپ بہتر طور پر سیکھ سکیں، کیونکہ معلم یا معلمہ پڑھ چکے، میں نے بھی آپ کو پڑھ کے بتا دیا، لیکن کوئی انسان کوئی بھی کام اس وقت تک خود اچھے طور پر نہیں سیکھ سکتا جب تک وہ خود عملی طور پر وہ کام کرنا وہ اس کام کو عملی طور پر خود نہ کرے۔ جب آپ کوئی بھی کام عملی طور پر خود کرتے ہیں تو آپ کو بہتر طور پر پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے کیا اور کہاں پر ہمارے سے غلطی ہوئی، کہاں پر ہم نے اب اس غلطی کو سدھارنا ہے، کہاں پر کمی رہ گئی اور اس کمی کو پورا کرنا ہے، اور کہاں پر میں نے بہت اچھا کیا لیکن میں اس کو اگلی دفعہ میں مزید اچھے طور پر سر انجام دے سکتا ہوں۔ تو اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے یا اس مقصد کے حصول کے لیے سرگرمی کروائی جاتی ہے تاکہ وہ کام جو آپ کو سکھا رہے ہیں، میں سکھا رہی ہوں، معلم یا معلمہ سکھا رہے ہیں، وہ کام اب آپ بہتر طور پر کرنا سیکھ جائے۔ تو سرگرمی میں کیا کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جوڑیوں میں بیٹھ کر آپ نے اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر آج کے متن کے اقتباسات جو بھی جتنا بھی پڑھا ہے اس کو درست لفظ سے پڑھ کر اس کو بھی سنانا ہے اور آپ نے اس کا بھی سننا ہے، یعنی آپ اسے بھی اقتباس کر لے، اس طریقے سے کر لے کہ اگر 3 ہے تو پہلا اور دوسرے میں سے آدھا آپ پڑھ لیں اور وہ آدھا اور تیسرا آپ پڑھ لیں، یعنی دوسرے کو آپ اس طرح آدھا آدھا کر لیں اور تیسرا والا اقتباس، یعنی اس طریقے سے آپ اس کی تقسیم کر لیں اقتباسات کی، تو کچھ پڑھ کے آپ سنائیں، کچھ وہ پڑھیں اور آپ ایک دوسرے کا سنیں، اور اس دوران میں یعنی دوران سرگرمی معلم جو ہے طلبہ کے تلفظ کا جائزہ بھی لے اور جہاں رہنمائی کی ضرورت ہو وہاں ان کی رہنمائی کریں، یعنی اگر کوئی لفظ بچہ تو پڑھ رہا ہے، اس کا ساتھی بھی سن رہا ہے لیکن وہ غلط بول رہا ہے اور ساتھی اس تلفظ کو درست نہیں کر رہا، تو معلم ضرور اس چیز کا جائزہ لے اور اس کو فوراً بتائے کہ اس لفظ کا تلفظ اس طور پر ادا کرنا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے بچوں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش، بہت اچھے طور پر آپ نے اس سرگرمی کو سر انجام دی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کل کے روز میں جب ہم اس کا دوسرا نفس پڑھیں گے یا آخری نفس اس سبق کا پڑھیں گے تو ہم اس کو کیا کریں گے اور مزید بہتر طور پر اچھے تلفظ کو ادا کرنا آپ اچھے طور پر سیکھ جائیں گے۔ اب بڑھیں گے اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ دوسرا حصہ کیا ہے بچوں؟ وہ دوسرا حصہ ہے گھر کا کام جو آپ کو تفویض کیا جاتا ہے اور وہ آپ گھر جا کر کرتے ہیں۔ سبق کے مشق کے سوالات ہیں، روزمرہ زندگی سے خدمت خلق کی 3 مثالیں لکھنی ہیں آپ نے۔ آپ خود بتائیں گے کہ روزمرہ زندگی میں کوئی سی 3 مثالیں، کوئی ایسے کام جو آپ نے کیے ہوں خدمت خلق کے حوالے سے، کسی بزرگ کو راستہ پار کروانے میں مدد کی ہو، کسی کو پانی پلا دیا ہو، کسی کو بیمار کی آپ نے عیادت کی ہو، اس کو دوائی لا کر دے دی ہو، اس طرح کے کام آپ نے بتانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے بارے میں حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم آپ نے تحریر کرنا ہے کہ انہوں نے حدیث میں
کیا کہا ہے اور آپ اس کو اردو زبان میں اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ گھر کا کام ایک اور ہے، کسی ادبی کتاب میں خدمت خلق کے حوالے سے کوئی مضمون یا کالم پڑھے، کہیں پر بھی آپ نے پڑھا ہو کسی کتاب میں، کسی رسالے میں خدمت خلق کے حوالے سے کوئی بھی مضمون یا کالم، تو اسے درست تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کریں۔ بچوں یہاں پر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی مضمون یا کالم آپ منتخب کریں کسی کتاب سے، کسی رسالے سے، تو وہ بہت طویل نہیں ہونا چاہیے، مختصر ہو، وہ مضمون یا کالم مکمل طور پر خدمت خلق کے حوالے سے ہو اور اس میں اس بات کو ظاہر بھی کیا جا رہا ہو، مختصر ہونا چاہیے، اور موضوع کی مکمل طور پر موضوع کو مکمل طور پر اس نے اپنے اندر سمویا ہو، یعنی الفاظ جو ہے وہ خدمت خلق سے ہی متعلق ہوں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، پڑھتے ہوئے اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے۔ یہ بہت مزے کا کام ہے، ویڈیو ریکارڈ کرنا مجھے بہت پسند ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے بچوں کو بھی، یعنی جو آپ سن رہے ہیں آپ کو بھی بہت پسند ہے، کیونکہ یہ تصاویر لینا، ویڈیو بنانا، یہ آج کل کی نوجوان نسل کا بہت ہی من پسند مشغلہ ہے، اور اگر یہ کام تعلیم سے بھی جڑ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ یعنی آپ پڑھتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کریں گے اور وہ ویڈیو کیا کریں گے، اپنے معلم یا معلمہ کو واٹس ایپ کریں گے اور پھر وہ سنیں گے، اور اس میں آپ کے تلفظ کو بھی سنا جائے گا جو آپ نے مضمون یا کالم منتخب کر کے پڑھا ہے۔ یہاں پر ہمارا لیکچر ہوا ختم۔ کیسا لگا آپ کو لیکچر آج کا؟ مجھے امید ہے پسند آیا ہوگا، اور مجھے بھی آج کے لیکچر میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانا بہت اچھا لگا کہ آپ یہ سب کچھ سیکھیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں کہ آپ نے اپنے جیسے انسانوں کا کس طرح خیال رکھنا ہے، اور آپ نے مجھے بتانا بھی ہے کمنٹ میں کہ کیا کبھی آپ نے ایسا ہوا ہے کہ کسی کی آپ نے مدد کی ہو، کسی کو پانی پلایا ہو، کسی کو آپ نے راستہ پار کرنے میں مدد کروائی ہو۔ بہت ہی مختصر طور پر کمنٹ میں آپ نے لکھ کر مجھے بتانا ہے کہ کیا ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آیا ہو کہ جس سے آپ کو بہت دلی سکون ملا ہو کہ میں نے آج اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کی ہے، اپنے جیسے کسی انسان کا خیال رکھا ہے۔ یہاں پر میں ویڈیو کو ختم کروں گی، کل ملیں گے سبق کے دوسرے حصے میں، خدمت خلق کا آخری نصف مکمل کروایا جائے گا، اور مجھے آپ کے کمنٹ کا بھی انتظار رہے گا، اور آپ نے میری بھی ایک بات پر عمل کرنا ہے کہ آپ نے اپنا بہت سارا خیال بھی رکھنا ہے۔ خدا حافظ۔